बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित आवाज़ पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ और इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड। नाज़रीन, आज डेवलपमेंट्स तो बहुत हुई हैं। आदम स्वाति साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी जेल भेज दिया गया और आज फिर DGISPR ने भी एक इंटरेक्शन किया पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में हम क्योंकि इस पे तो और बहुत से टॉक शोज़ हुए हैं और आप सब लोगों ने तजिए भी सुने होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास एक मौजू है उस पर हम फोकस करें और समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से एक 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी है वो बुनियादी तौर पे है क्या और उसके मकासद क्या हैं, ताकि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो इन इश्यूज़ पे और जो पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं वो असल में हैं क्या। तो इस पे आज हम बात करना चाहेंगे और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमेशा की तरह आपकी हम कॉल्स भी लेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप कॉल करें तो बराए मेहरबानी जो आज का हमारा मौजू सुखन है हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर, उस पर अगर कोई आप कमेंट देना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर बुनियादी तौर पे है क्या। आम अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अगर आपका कोई दुश्मन मुल्क है तो वो अपने अहदाफ जो हैं आपके ख़िलाफ़ बग़ैर जंग के हासिल करना चाहता है और वो बग़ैर जंग के हासिल करने की कोशिश करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है वो भारत ही है और इस वक्त जो भारत ने एक किस्म का हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है और ये जो अहदाफ होते हैं ये सफारतकारी के ज़रिए भी हासिल किए जा सकते हैं, प्रोपेगेंडा करके भी किए जा सकते हैं, ये जो है डिसइंफॉर्मेशन भी क्रिएट की जाती है, उसके अलावा एक लीगल कानूनी तौर पे भी इनको हासिल किया जा सकता है, कानूनी जंग लड़के भी। फिर जो है आपके मुल्क के अंदर जो आपकी फॉल्ट लाइंस हैं या जो आपकी कमज़ोरियां हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे वो सेक्टेरियन हो या मजहबी बुनियादों पे हो या आपकी इकॉनमी की हो, इक़्तिसादी सूरत हाल को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। मीडिया के अंदर भी घुस कर पेनिट्रेट कर कर नुकसान पहुंचाया जाता है। इसी तरह NGOs बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ तंजीमें बनाई जाती हैं, उनके थ्रू भी आपको वीक किया जाता है। तो मुख्तसरन ये कि बग़ैर जंग लड़े, जो रवायती जंग लड़े, दुश्मन अपने अहदाफ हासिल करता है। और इस वक्त भारत के अहदाफ क्या हैं पाकिस्तान से मुतालिक। हम सब जानते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मसला है या तनाज़ा है वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है और पिछले कई दहाइयों से एक जद्दोजहद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी है और ये बात किसी तौर भी भारत को नहीं भाती। हम जंगें भी लड़ चुके हैं। आपने देखा कि 1971 में किस तरह उस वक्त की जो 3rd जनरेशन आप कह लें वॉर थी या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो भारत ने किया और फिर ताकत का इस्तेमाल करके मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलग किया और आज वो बांग्लादेश है। लेकिन अब चूंकि एक न्यूक्लियर इन्वायरमेंट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल वॉर भी जो है रवायती हथियारों से भी अगर आप जंग लड़ें तो ख़तरा यही होता है कि वो एस्केलेट करती है और होते होते खुदा न खास्ता वो एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। तो इसलिए कहते ये हैं कि जो एटमी जब माहौल होता है तो उसमें जंग का तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जंग के अपने डायनामिक्स होते हैं अपने और उसमें फिर वो एस्केलेट होती है। तो कोई वॉर भी महदूद वॉर फिर नहीं रहती, फिर वो ऑल आउट वॉर हो जाती है। इसलिए इस एनवायरनमेंट में चूंकि अब पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं तो भारत अब चूंकि कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकती तो वो उसके लिए और चूंकि हम एक दुश्मनी का मामला चल रहा है तो जो भारत है वो अपने अहदाफ हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए हासिल करना चाहता है
اور اس کے اہداف کیا ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ ہم پہ اتنا پریشر پڑے اکنامیکلی، ڈپلومیٹیکلی، کہ ہم جموں اور کشمیر سے دستبردار ہو جائیں، اپنی جو پالیسی ہم تبدیل کر دیں اور کہیں کہ جی یہ آپ رکھیے، یہ کشمیر آپ کا ہی ہوا، ہمیں نہیں چاہیے، اتنا ہمیں وہ پریشرائز کریں۔ اور دوسرا، اور اس کو کرنے کے لیے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ خطے میں اس کی چودراہٹ قائم ہو، وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو۔ باقی اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے ممالک دیکھیے، جس میں بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، تو وہ ایک قسم کے بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت سے، کیونکہ ان کو امداد ہی ملتی ہے بھارت سے مختلف چیزوں میں۔ تو وہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، جو کہ بھارت کی جو ہے اجارہ داری قبول نہیں کر رہا یا نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے معاملے میں پھر خطے میں اس کی اجارہ داری ہو، اس کی وہ سب کو بلی کرتا رہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف ٹولز وہ استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا بھر میں اگر آپ دنیا کا معائنہ کریں، جائزہ لیں، تو پاکستان کو ایک پرابلم کنٹری کے طور پہ وہ پیش کرتا ہے بھارت، اور اس پہ زبردست پروپیگنڈا وہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک مشکل ملک ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں، یا ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہو، یا منی لانڈرنگ ہو، تو تمام ٹیرر فائنینسنگ ہو، تو پاکستان کو اس طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ پرابلمز میں ہے، اور دوسرے ممالک اور خطے میں بھی پرابلمز کا جو سورس ہے وہ پاکستان ہے۔ اگر افغانستان میں بھی آج ایشوز ہیں تو اس کی وجہ پاکستان ہے، کیونکہ سیف ہیونز یہاں پاکستان میں ہیں۔ اگر جموں اور کشمیر میں اس وقت بقول ان کے دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہی پاکستان کی وجہ سے ہے، کیونکہ سیز فائر جو ہمارا ایل او سی ہے اس سے انفلٹریٹرز جاتے ہیں، دہشت گرد جاتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور تو یہ پاکستان کا ہی اس خطے میں جو معاملات ہیں پاکستانی کی وجہ سے ہیں، اور اس طرح ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ہی پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ نارتھ کوریا ہو، ایران ہو، لیبیا ہو۔ آپ تو پاکستان کا جو ہے نیوکلیر پروگرام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں یہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پھر پاکستان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے اپنے ملک میں، وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ کارروائیاں کرتے ہیں، پاکستان کی رٹ نہیں ہے۔ پھر سول ملٹری تعلقات جو ہیں، ملٹری بہت پاورفل ہے، وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی، افغانستان میں بھی نہیں ٹھیک ہونے دیتی، کیونکہ جو ملٹری کی جسٹیفیکیشن ہے ان کی ایگزسٹنس کی، وہ سبھی یہی معاملات ہیں۔ تو ایک پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے، اس میں ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ڈس انفارمیشن کی۔ پچھلے دنوں کل پرسوں یہ خبر کر دی گئی کہ جی اسد عمر جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، یا ان کے وہ چھوڑ رہے ہیں، یا ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر میں نہیں کہتا کہ بھارت کی طرف سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہے، لیکن جس نے بھی یہ خبر دی ہے، بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہے حکومت کی، اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ پھر سبورشن بھی ایک معاملہ ہے کہ چیزوں کو سبورٹ کریں، جیسا سی پیک کو ہے کہ پاکستان کیونکہ گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، تو اس کو ہم نے سیبوٹاج کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح ہم نے کلبھوشن جادیو کا معاملہ بھی دیکھا کہ وہ کس طرح بلوچستان میں اور ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی تھی، اور کس طرح وہ سبورٹ کر رہا تھا چیزوں کو۔ تو لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اسی ہے کہ بھئی کس طرح پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اندر سے، جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور پاکستان کو اندر سے کمزور کر دیا جائے، تاکہ جو پاکستان جو اس وقت بھارت کو آنکھیں دکھاتا ہے وہ نہ دکھا سکے۔ جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ جو ہماری پالیسی ہے اس میں تبدیلیاں لے کر آئے۔ تو یہ ایک پورا جو ہے آپ ہائیبرڈ وارفیئر اس کو کہہ لیجئے، یہ ساری اس نے لانچ کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آگے تھوڑا سا آگے میں دو تین مثالیں آپ کو بھی دوں گا تاکہ بات ذرا صحیح سمجھ میں آ جائے۔ آپ دہشت گردی کو لے لیجئے، پاکستان کو مستقل
دہشت گرد کے طور پہ پیش کرنا کہ حالانکہ بھارت خود اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، لیکن پاکستان کو یہ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے کہ پاکستان ہر جگہ دہشت گردی کروا رہا ہے. حالانکہ ناظرین اگر آپ دیکھیے، نہ تو ہم نے سوویت یونین سے کہا تھا 1979 میں کہ آپ افغانستان پہ قبضہ کیجئے، نہ 9/11 میں ہمارا کوئی پاکستانی انوالو تھا، لیکن افغانستان کی وجہ سے سارا ملبہ ہم پہ پڑا رہتا ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ بھی ذرا تھوڑا سا نوٹ کیجئے کہ ممبئی مثال کے طور پر جب اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم جو ہے خبر، ابھی تحقیقات نہیں ہو رہی ہوتی لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے یہ سارے لوگ آئے تھے، 10 لوگ آئے تھے، اجمل قصاب بھی پاکستانی. اور پھر کس طرح ہمارے میڈیا کے اندر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے اجمل قصاب. تو یہ تمام چیزیں بڑی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتی ہیں. اور اسی طرح پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا 2 جنوری 2016 کو، اس میں بھی یہی حالات رہے. اگر پٹھان کوٹ کے واقعے کی تحقیقات ہوئی نہیں اور کہنا شروع کر دیا کہ مولانا مسعود اظہر یا جیش جو ہے محمد نے یہ کروایا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میڈیا کے اندر بھی انویسٹ کیا ہوا ہے بھارت نے، یا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کے اندر بھی پینیٹریٹ کرے اور وہاں سے یہ تمام ڈس انفارمیشن پھیلائے. اور مزے کی بات ناظرین ایک یہ ہے کہ اس میں، اس وار فیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کے کام کریں، پروپیگنڈا کریں یا فٹ سولجرز کو بھی استعمال کریں. مثال کے طور پر بھارت نے TTP کو، تحریک طالبان پاکستان کو بہت استعمال کیا. فٹ سولجرز تھے، ان کو پیسے دیے، بچے 16 15 18 سال کے نوجوان خودکش، انہوں نے ویسٹ پہنی اور وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ وہ کس لیے استعمال ہوئے، کس طرح استعمال ہوئے. ان کو صرف $1000-2000 مل گئے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے. ان کو تو کہا گیا کہ جی آپ ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن پیچھے کون ہے ان کے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہائیبرڈ وار فیئر کا مسئلہ ہے، ایک کہ جو اوریجن ماسٹر مائنڈ سے پیچھے جو قوتیں ان لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں، ان کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ان کو استعمال کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی آپ کہہ لیجئے کہ ہائیبرڈ وار فیئر کی خوبی ہے کہ جو کام یہ سارے کروا رہا ہوتا ہے اس کے وہ نان ایٹریبیوٹیبل ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صرف اپنا کام کرواتا ہے مختلف لیئرز میں اور وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ کوئی الزام ڈائریکٹ براہ راست نہیں آتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان میں ہمارے تحریک طالبان کی جو پاکستانی آپ کہہ لیجئے تھے ان کو بھی استعمال کیا، اور پھر وہ NDS کے تھرو استعمال کیا، افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے. تو اس لیے بھارت کلیم کرتا ہے کہ جی میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو سارا پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. لیکن اجیت دوول صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے فیبرری 2014 میں، اس وقت وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں تھے، شاسترا یونیورسٹی تامل ناڈو میں ایک تقریر کرتے ہوئے یونیورسٹی میں، وہاں یہ بڑا اعلان کیا تھا کہ اعلان کیا انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح پاکستان کو اوفینسو ڈیفینسو جو ان کا ڈاکٹرن ہے اس کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، پاکستان کو اندر سے ویک کیا جا سکتا ہے. تو یہی جو اسٹریٹجی اس وقت چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے نقصان پہنچانا ہے تو اندر سے پہنچانا ہے. اس لیے افغانستان کا بھی استعمال ہو رہا ہے. اور اس طرح پاکستان میں جو بھی کاروائیاں پچھلے 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیے تو کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے یا تو افغانستان سے ملتے ہیں اور افغانستان سے پھر جا کے بھارت سے ملتے ہیں. تو یہ ایک کشمکش ہے جو کہ جاری ہے. اور اس کے بارے میں 2-3 مثالیں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں اور دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کس طرح چیزوں کو ڈس انفارمیشن کیمپین کس طرح لانچ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کس طرح کیا جاتا ہے، اور کس طرح اندر سے اور پھر باہر سے انٹرنیشنل پریشرز بلڈ کیے جاتے ہیں. کیونکہ باہر کی دنیا بھی پاکستان کو جو ہمارا امیج پچھلے کچھ سالوں میں بنا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک اچھا امیج نہیں بنا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی طور پہ بہت سی
بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو یہ سارا جو اس وار کا جو بنیادی جو میں نے عرض کیا مقاصد یہی ہیں کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. تو ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈھونگ رچایا تھا ناظرین بھارت نے کہ 18 ستمبر 2016 کو کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں پاکستان کی سائٹ پہ. ہم نے رات بھر آپریشن کیا, بہت سے ٹیررسٹ مارے, ہم اندر گھسے پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے. تو یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا جو کہ ہم نے بر وقت اس کو ڈینائی بھی کیا. اگر آپ سوچیے تو یہ کیوں کیا گیا تھا؟ ایک طرف تو جو مودی سرکار ہے انہوں نے اپنی اس وقت چونکہ اتر پردیش میں انتخابات بھی ہونے جا رہے تھے تو وہاں ہندوستانیوں کو بھارتیوں کو بتانا چاہتی تھی حکومت کہ دیکھیے ہم کتنے جو ہم کہتے ہیں ہم اسے کر دکھاتے ہیں. چونکہ پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو ہم نے یہ سرجیکل اسٹرائکس کر کے ٹیررسٹ کو پاکستان کی ٹیریٹری میں ہی جا کے مارا ہے. تو ہم نے کتنا زبردست یہ کام کیا ہے, اس سے پہلے کوئی حکومت ایسا کام نہیں کر سکی. تو اس سے ایک ہندو جو ووٹ ہے یا جو اینٹی پاکستان جو ووٹ سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے ان کو ابھارا اور پھر اتر پردیش میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح بی جے پی کو فتح وہاں ملی. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے سرجیکل اسٹرائک کا. پاکستان کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکلی بتانا تھا کہ دیکھیے جی آپ کی ملٹری تو بہت باتیں کرتی ہے, آپ کی آرمی بہت باتیں کرتی ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں کہ ایک سرجیکل اسٹرائک بھارت سے روک سکے. تو یہ بھی ایک قسم کا طریقہ ہے کہ کس طرح ملٹری ہماری آرمی ہماری ملٹری اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے. اور یہ بھارت بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کوششیں ابھی تک بھی جاری ہیں. ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے جو وہ باتیں کرتے ہیں اور جو دنیا بھر میں کیونکہ اب یو ایس اے میں کہہ لیجئے کہ بڑی زبردست لابی ان کی ہے اور خاص طور پہ جو انڈین امریکنز ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے بھارت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہر حوالے سے اس کی مدد کرتے ہیں. جو کہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں, لیکن ہماری جو اوورسیز پاکستانیز میں نے کئی بار پہلے بھی یہاں کہا ہے اس پروگرام سے کہ ہماری ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, باہر مسلم لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے. تو ہماری جو باہر کمیونٹیز ہیں وہ تقسیم در تقسیم ہیں. بھارتی کمیونٹی کا یہ معاملہ نہیں ہے. ان کے آپس میں تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح سیاسی چیپٹرز جماعتوں کے چیپٹرز باہر نہیں بنے ہوئے کہ وہاں جو انڈین اوورسیز انڈینز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوں الانگ پولیٹیکل لائنز. تو ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری حکومت کو کس طرح اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ اور پھر تھنک ٹینکس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں چاہے وہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, پینٹاگون ہو اور تھنک ٹینکس ہوں, انڈینز ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ ان کے ذریعے بھی اپنی جو ہوسٹ گورنمنٹس ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ FATF لے لیجئے, اس کا پچھلے دنوں میں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا, ابھی بھی اسی پروسیس جاری ہے اور خدا کرے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں. لیکن بھارت کی کوشش یہی ہے کہ اب گرے لسٹ سے آگے جا کے بلیک لسٹ پہ پاکستان کو ڈالا جائے تاکہ جو منی لانڈرنگ پاکستان اور ری انفورس ہو جائے یہ نیریٹو کہ جی ہاں پاکستان تو منی لانڈرنگ کرتا ہے یہاں پہ اور آفیشیل لیول پہ ہوتی ہے, یہاں ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے. تو FATF کو بھی لے کر بھارت بڑی لابنگ کرتا ہے پاکستان کے خلاف. اسی طرح آپ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے بیکاز یہاں تو پرولیفریشن جو ہے پاکستان کی طرف سے اتنی ہوئی ہے کہ پاکستان کا تو ریکارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے پاکستان تو کوالیفائی ہی نہیں کرتا نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ کے لیے.
تو یہ بھی چیزیں سامنے آئی. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کلبھوشن جادیو کا مسئلہ آپ لے لیجیے, کمانڈر کلبھوشن جادیو کا. جب ہم نے اس کو گرفتار کیا, ہمارے پاس سارے ثبوت آئے, ٹرائل چلا, اس کو سزا ہو گئی, تو اس کے بعد اس سے پہلے بھی بھارت نے یہ کونسل ایکسیس ہم سے مانگی کہ بھئی ہمیں آپ کونسل ایکسیس دیجیے. لیکن یہ بات بدقسمتی کے ساتھ جو ہے, اور پھر پوری دنیا میں اس نے پروپیگنڈا شروع کیا, اور پاکستان کے اندر بھی میڈیا کے کچھ ہاؤسز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کونسل ایکسیس پاکستان نہیں دے رہا, اور یہ تو ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے. حالانکہ یہ دنیا بھول جاتی ہے, یا ہمارے اپنے لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک سروس کا ایک سرونگ کمانڈر تھا نیوی کا, اور وہ صرف جاسوسی کے معاملات میں نہیں تھا, وہ تو بلکہ سبورسو ایکٹیویٹیز میں تھا, ملوث تھا, فائنینسنگ کر رہا تھا. اور اس کی انفارمیشن کے بعد ہم نے کئی آپریٹیوز گرفتار کیے. اور پھر بھارت اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہے ناظرین, مئی کا 1988 کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, مجھے اب صحیح تاریخ اس کی یاد نہیں آ رہی, سال یاد نہیں آ رہا. اس کے مطابق اس کا آرٹیکل ایک 5 ہے, جس کے تحت جو اس قسم کے اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس میں جو کونسل ایکسیس ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی. اس میں گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ, کیونکہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا پروپیگنڈا ہوا, اور پھر اسی کو لے کر بھارت ICJ چلا گیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو. یہ سارا کیس وہاں سنا جا رہا ہے. تو پاکستان کو لیگل طریقے سے بھی لا وارفیئر جسے کہتے ہیں, قانونی جنگ, اس کو بھی استعمال کرتا ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جائے. اسی طرح آپ اگر اپنے ریجن میں لے لیجئے, سارک کے اندر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ اوڑی کا جو واقعہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کیونکہ نومبر 2016 میں پاکستان میں سارک 19th سارک سمٹ ہونا تھی, لیکن بھارت کے پریشر میں بنگلہ دیش نے بھی بائیکاٹ کیا. پہلے بھارت نے خود کیا, پھر دوسرے ممالک جو ساؤتھ ایشیا کے, افغانستان لے لیجیے, بھوٹان, سب نے پھر بائیکاٹ کر دیا, اور وہ سارک سمٹ ابھی تک نہیں ہونے پا رہی. یہ نہیں ہے کہ سارک سمٹ سے کوئی بہت فائدہ ہو جانا تھا, لیکن ایک آئسولیشن کی طرف پاکستان کو دنیا بھر میں آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پریشر میں رہے. اور جب پاکستان پریشر میں رہے گا تو جب بھی مذاکرات شروع ہوں گے تو مذاکرات میں زیادہ جو بھی ہے فلیکسیبلٹی بھی آپ لے سکتے ہیں, کنسیشنز لے سکتے ہیں. اور اگر مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو پاکستان کو ڈیفینسو پہ ہی رکھنا چاہیے. تو یہ سارا جو کھیل ہے یہ اسی لیے کیا جاتا ہے. پھر بھارت کی ایک اور ہی بہت کوشش ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کیے جائیں, ہمارے تعلقات میں رخنا پیدا کیا جائے. اسی طرح پاکستان US کے ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں رخنا پیدا کیا جائے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, جو اوورسیز انڈین جو رہتے ہیں باہر, ان کے ذریعے بھی یہ کام ہوتا ہے. تو یہ تمام جو ہے پاکستان ایک جو میں ہائیبرڈ وارفیئر, یہ اسی کا جو ہے شاخسانہ ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح استعمال ہو جاتے ہیں. یہی جو ہے ہائیبرڈ وارفیئر کا یہی کمال ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ, نادانی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم استعمال ہو جاتے ہیں. اور اکثر لوگ اپنی ہی انسٹیٹیوشنز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس بات سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ بات پھیل کر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ناظرین, کیا ٹویٹر, کیا فیس بک, آپ ایک بات کریں وہ ملینز کے حساب سے لوگوں تک پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اس کا ہوا بن جاتا ہے, ایک افواہ جو ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ سارا جو ہے آپ دیکھ لیجئے, تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ مثال کے طور پر ابھی بھی میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت سی ایسی موومنٹس پاکستان میں چل رہی ہیں, اگر آپ دیکھیے تو ان کے تانے بانے کہیں سے افغانستان یا بھارت میں جا کے آپ کو ملیں گے. تو یہ جو ایون سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے پاکستان کے خلاف, یا ہماری آرمی کے خلاف, یا ہماری آرم فورسز کے خلاف, ان کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور جا کر ملتے ہیں. تو چونکہ یہ بھی بھارت کو معلوم ہے
کہ جو اس وقت ہمارے پچھلے بہت سے پرابلمز ناظرین رہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت سی مشکلات پاکستان عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. ہم نے مشرق وسطی میں بھی دیکھا ہے کتنے پرابلمز رہے، چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو، سیریا کے ہم نے حالات دیکھے، یمن کے ہم نے حالات دیکھے. پاکستان اور شاید ترکی اور ایران یہ واحد وہ مسلمان ممالک ہیں جہاں فوج ایک بڑا زبردست انسٹیٹیوشن ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو فوج ہمارے وفاقی انسٹیٹیوشن ہے، اور بہت سے ہمارے مسائل کے باوجود بھی فوج ایک ہماری وفاق کی ضمانت ہے اور ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے. اس لیے دنیا بھر کے جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں یا جو ہمارے دشمن ہیں، ہوسٹائل کنٹریز ہیں، ان کا پہلا وار ہی ہماری فوج پہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں فوج سے غلطیاں نہیں ہوئیں، فوج نے سیاست میں بھی قدم رکھا، بہت سے ڈیسیشنز ایسے بھی ہوئے جو کہ شاید مناسب نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے، لیکن بہرحال فوج کو جو ٹارگٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ فوج اگر کمزور ہوگی یا ڈیفینسو پہ ہوگی تو براہ راست اس کا ریاست پہ اثر پڑے گا. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے کیا اور یہ کس طرح لڑی جا رہی ہے. شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم بے خبری میں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ویکن کرتے ہیں. اگر آج خدا نہ خواستہ ہماری فوج ویک ہو جائے یا تھوڑا سا وہ وڈرا کر جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے مسائل اور کریٹ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ہر بات کرنی ہے، خاص طور پہ جو ہماری وفاق کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہماری سلامتی کی، ہماری آزادی کی ضمانت ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ بڑا مشکل وقت ہے پاکستان پہ، ہر طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ضرب عضب آپریشن اور پھر رد الفساد آپریشن کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل چکا ہے. اب اگر ہم اپنے تھوڑے سے حالات ٹھیک کر لیں، اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر لیں، اور تو ہم اس جو ہائیبرڈ وارفیئر ہے اس سے ہم بہتر طریقے سے لڑ سکتے ہیں. خاص طور پہ اس نئی حکومت کو یہ چاہیے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ فوری طور پہ کام شروع ہو، تاکہ جو گینز ہم نے لیے ہیں، جو اس وقت ہم نے اچیو کیا ہے ملیٹریلی، دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا، بہت سے آپریشنز ہوئے، اب ہم ان جو ہم نے حاصل کیا اس کو کنسالیڈیٹ کر سکیں، مضبوط کر سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سویلین سیٹ اپ ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، وہ اپنا کردار صحیح طور پہ ادا کرے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ ہائیبرڈ وارفیئر جو بھارت نے اور افغانستان کی حکومت سے مل کر، خاص طور پہ جو NSD ہے، NDS جو ہے، اس سے مل کر جو کام شروع کر رکھا ہے، پاکستان اس کا بھرپور جواب بھی دے گا، اور اپنے جو ہمارے مفادات ہیں ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس کا جواب بڑے احسن طریقے سے دیا بھی ہے. لیکن عوام کی سپورٹ کے بغیر یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. اگر عوام خود ان چیزوں کو، ان کا احساس نہ کریں اور اس میں شامل نہ ہوں تو پھر یہ جنگ صحیح طریقے سے اس کو لڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک کنٹینیوس جنگ ہے، یہ ایک دن کی نہیں ہے، ایک ہفتے کی نہیں ہے. یہ جب تک ہمارے ایک اسی قسم کے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں اور لگتا ہے کہ رہیں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی اس طرح ہی. تو اس وجہ سے ہم سب کو بڑا الرٹ رہنا ہے تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو پاکستان یا پاکستانی انسٹیٹیوشنز کو براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طور پہ افیکٹ کرے. ناظرین، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں جی آصف افریدی بات کر رہا ہوں پشاور سے. پشاور نہ خبریں کر لے گیا ہے. جی 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 زندہ باد. آصف صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین ٹاپک چوز کیا ہے، جو 5th جنریشن والی بات ہے. جی جی. تو یہ ہے کہ جو میں خود ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، اور ماشاء اللہ ادھر کے جتنے بھی جوان ینگ جنریشن ہے ان میں بالکل فلی اویئرنیس ہے اس بات کی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ.
کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے اینیمیز پاکستان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں، تو وی آر فلی پریپیئرڈ فار دیٹ. ایکسیلنٹ. تو کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو مطلب ہے کہ ان کی باتوں میں آ سکے، بٹ ان کے جو پرسنٹیج ہے دیٹ از ویری لیس. آپ کرتے کیا افریدی صاحب؟ میں خود جی جاب کرتا ہوں. اچھا. اور میری رہائش پشاور میں ہے، پلس میں اپنے ٹرائبل ایریا بھی ریگولرلی ویکینڈ پہ مہینے میں میرا آنا جانا جی لگا رہتا ہے ادھر. اوکے ایکسیلنٹ. نہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے کال کیا، کیونکہ یہ صرف ہمارا ٹرائبل ایریاز میں بلوچستان میں بھارت بڑے زبردست منظم طریقے سے یہ کام کر رہا ہے. یہ سارے بلوچستان لبریشن آرمی، اس قسم کی ساری جو تنظیمیں ہیں وہ سارا پیسہ وہیں سے آتا ہے. اور حرب آر مری ہوں یا اور جو سو کالڈ لیڈرز ہیں وہ تو بھارت آتے جاتے بھی رہتے ہیں. اور تو یہ ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے کال کیا. اٹس ویری ری ایشورنگ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہلو. جی فرمائیے عارف صاحب. ہلو. جی ہیلو. ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کا ٹاپک آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے بیداری کے لیے اس طرح کے بہت سارے پروگرام کرنے چاہیے، اویئرنیس پروگرام کہ یہ 5th جنریشن ہے کیا، اور یہ صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا میں ہے. اس میں اسرائیل یہودی زائنسٹ ایجنٹ بہت بڑا ان کا رول ہے. بہت زیادہ وہ مشرق وسطیٰ سے لے کر پاکستان تک کے اندر کارروائی کر رہے ہیں. ہمارے جہاں جو لوگ ہیں اس کے کانٹریکٹ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں کام، لیکن اس کے ساتھ عوام کو بیدار کرنے کی، عوام کے ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ یہ ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے. لوگوں کو صحیح بات پتہ ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں بہکاوے میں آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس وار کا حصہ پاکستان میں دشمن کا اعلی کار بن رہے ہیں، ان کی صفائی بہت ضروری ہے، خاص طور میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا پہ بھی اور یہ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ الٹے سیدھے انٹرویو دیتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں. میں نام لیتے ہوں ایک دو کا. ناظم سیٹھی صاحب نے ممبئی حملے کے بارے میں نام نہ لیجیے، نام رہنے دیجیے. نام ہمیں وائڈ ہی کرتے ہیں، نام کس لیے لینا ہے، لوگوں کو پتا ہے جو بھی ہے. بنیادی طور پہ نہیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر شعبے میں دشمن کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کرے اور اندر سے ہمیں کمزور کرے. بھارت کا میں نے اس لیے ذکر کیا، باقی بھی ممالک ہیں جو ڈٹریکٹرز ہیں ہمارے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو. مثال کے طور پر جو الیکشن ہوا اس کو بھی دیکھیے کس طرح کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، کچھ اپنے ان کے پولیٹیشنز بھی ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، لیکن بھارت کو یہ موقع ملا اور اس نے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہیں پپٹ پرائم منسٹر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. تو یہ ایک نیریٹو وہاں سے بھی چلتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم سر، یحییٰ بات کر رہا ہوں، یحییٰ حمید کراچی سے. وعلیکم السلام یحییٰ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ سر بالکل سر، یو آر پریزنٹنگ اے ویری سینسیبل پروگرام. انفارچونیٹلی میں آپ سے پھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں لیک آف انٹرنیشنل افیئرس کے پروگرامس نہیں ہوتے، اور یو مسٹ نیڈ اے ایکسپرٹ ٹو کامنٹ اینی تھنگ. اگر آپ کسی افغان پالیسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں یا کسی گلف پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ ایک لے مین کو خدا کے لیے مت بٹھائیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ ان کو بٹھائیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ کا فارن افیئرس میں تجربہ ہے، تو وہ آپ کو بٹھائیں. دوسری بات یہ کہ سر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اٹ از اے ہائی ٹائم. دیکھیے واٹ ایور دا ڈفرینسز بٹوین ایٹ اوور ہوم، یہ ہماری گھر کی کہانی ہے، لیکن جب میرے نیشنل پہ بات آتی ہے، میرے ملک پہ بات آتی ہے، میری آرمی پہ بات آتی ہے، وی شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر. یہ بہت بات امپورٹنٹ سمجھنے کو. سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو انڈیا ہے نا وہ ہمیں ہٹ کرتا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا سے، اپنی فلموں سے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، ہمارا میڈیا اتنا پروموٹ کرتا ہے، ہمارے پاس کاؤنٹر پروپیگنڈے کا نیریٹو نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک ایسی لاٹ تیار کی ہے جو نیریٹو ایسا پیش کرے جو کاؤنٹر پروپیگنڈا کر سکے ان کے اگینسٹ میں. ہم وی آر بینگ اے پارٹ آف دیٹ گیم. ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم ان کے لیے کیا پلے کر رہے ہیں. اٹ از high time to understand these things. I cannot agree more. یحییٰ صاحب I cannot agree more. مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کس طرح ایک اگر شاہ رخ خان کی یا عامر خان کی برتھ ڈے ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے ہمارے میڈیا پہ کہ جی آج ان صاحب کی برتھ ڈے ہے. بھئی ہم نے کیا لینا دینا ہے ان کی برتھ ڈے سے، اور وہ ہیڈ لائن کیوں بن جاتی ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی.
لیکن بہرحال یہ بھی ہمارا ایک کلچرل جو ہے انویژن بھی ہے. پوری بالی ووڈ کا ایک کلچر ہمارے اوپر ایک امپوز کیا جا رہا ہے, حالانکہ ہمارا اپنا اتنا کلچر زبردست ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس پہ انویسٹ کریں تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر عدیل بول رہا ہوں شارجہ سے. جی عدیل صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں صرف آج ایک بات سوچ رہا تھا, کافی دن سے یہ اپنے وزیر اعظم صاحب خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی جنگ نہیں لڑی, اور آج ISPR نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی جنگ نہیں لڑی. تو سر میرا سوال تھا, میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا ہم نے مالی نقصان کیا, یہ بتاتے ہیں جی 123-124 ارب ڈالر کا, کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب بندہ ہمارا وہ شہید ہو گئے, اس میں فوجی افسر عام لوگ. یہ تو کیا یہ ابھی اسٹیٹ کا آفیشیل بیانیہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سارا نقصان پاکستان کی جنگ لڑتے ہوئے نہیں کیا؟ نہیں, اس میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تو 120 بلین ڈالر کا نقصان ہم نے پچھلے 15-16 سالوں میں اٹھایا ہے 9/11 کے بعد سے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں تھی, ہم نے لڑی نہیں ہے, تو اس میں بنیادی طور پہ شاید ایک انٹروسپیکشن ہے, لیکن یہ جنگ پھر ہماری جنگ ہو گئی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سے جو ہماری معاملات انسٹیبلٹی تھی, تو جو ہمارے ممالک تھے خاص طور پہ بھارت اور دوسرے, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور TTP کو انہوں نے پروموٹ کیا. تو TTP کے بننے کے بعد جو دہشت گردی ہمارے ملک میں آئی, تو پھر ہماری جنگ ہو گئی, اور پھر ہم نے اس کو لڑا بھی, اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ لڑا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی حسن صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اب یہ 5th جنریشن وار کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میں بیسیکلی پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اسپیشل لیجسلیشن کریں؟ یہ فیس بک اور واٹس ایپ آپ دیکھیں کہ کسی جو پوسٹ ہوتی ہے جو شیئر کی جاتی ہے اس کی کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. بالکل تصویر کسی کی, خبر کسی کی. تو کیا یہ وقتی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک اسپیشل لیجسلیشن کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو صرف انہی جو جس طرح PPC میں ان کو فال کرتے ہیں, یا جو ایک ہمارا ایک لا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جو ہے, صرف ہم انہی کے حوالے سے اس کے اندر اس کو رکھتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں آپ سمجھتے کہ اس کے لیے ہم اسپیشل لیجسلیشن کریں جس میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ کور کی جائیں؟ اچھا, کیونکہ میں آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, میری چونکہ اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں دے سکتا, لیکن یہ آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے. اس پہ میں بات کروں گا 1-2 ماہرین سے, تو شاید پھر میں کوئی جواب دے سکوں, لیکن مجھے سر دست آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ آیا اس پہ کوئی قانون بن سکتا ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے میں بن تو سکتا ہے, کوئی بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی. ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرے, تو قانون کی گنجائش تو ہونی چاہیے, لیکن سائبر کرائم لا بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پہ میں کیونکہ سر دست میں کوئی اپنی اوپینین نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میری ایکسپرٹی قانونی کا جہاں تک بات ہے میری, اس پہ مجھے ذرا معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. تو ناظرین, یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہو. تو آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا جائے. آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے, تجاویز ہوں گی, تو انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی ہم اس قسم کی باتیں, اس قسم کے پروگرام کریں گے تاکہ آپ سے بھی اچھی تجاویز ہمیں ملیں اس معاملے میں. تو آج کا پروگرام ناظرین ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات آپ سے ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.